सूरत नबा। आयत नंबर पढ़ना है आज हमने 37 से। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमानी ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। इसका तर्जुमा सुने। रब्बिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह रब है या यूं समझे रब है जो अस्समावात या आसमानों का, वल अर्ज़ि ज़मीनों का, वमा बैनहुमा और जो कुछ है, हुमा उन दोनों के दरमियान, उसका अर्रहमान रहमान। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, ये लोग उससे बात नहीं कर सकेंगे। ला यमलिकूना, नहीं कोई बात कर सकेगा, मिन्हु उससे, खिताबन बात करना या मुखातिब होना। यानी मुत्तकी हजरात को जो सिला मिलेगा वो परवरदिगार आलम की तरफ से अतिया होगा। वो आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ इसके दरमियान है इसका मालिक है और रहमान है। उस दिन कोई भी उससे खिताब नहीं कर सकेगा। यानी जो अजाब में मुब्तला कर दिया गया वो अजाब कम करने की दरख्वास्त नहीं कर सकेगा, और जिसे सवाब दे दिया गया वो और ज्यादा तलब करने लगे। इस बारे में किसी की हिम्मत नहीं होगी। हाँ, अगर अल्लाह ताला किसी को इजाजत दे दे तो वो बात कर सकेगा। वो आइंदा की अगली वही आयत में भी ये चीज आ रही है। यौम यक़ूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिस दिन खड़े होंगे रूह। रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, ठीक है, क्योंकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम है रूहुल कुद्दुस, तो यहाँ मुराद हज़रत जिब्राईल है। यौम, जिस दिन यक़ूमु खड़े होंगे, रूह जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी, वल मलाइकतु सारे फरिश्ते अल्लाह के सामने, सफ़्फ़न सफ़ बांध कर। ला यतकल्लमून, कोई भी नहीं बोल सकेगा, इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, मगर सिर्फ वही जिसे रहमान इजाजत दे, वक़ाला सवाबा, और वो बात भी ठीक कहे। यानी रूह वाली, बाज कहते हैं इससे मुराद अरवाह है, यानी हज़रत जिब्राइल नहीं है बल्कि रूह वाली मखलूक मुराद है, लेकिन राजे कौल यही है कि यहाँ मुराद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते सब बांध कर सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, बहुत सी सफ़ें होंगी। ये हाजिर होने वाले बात नहीं कर सकेंगे, मगर वही शख्स बोल सकेगा जिसे अल्लाह ताला इजाज़त दे, और इजाज़त मिलने पर ठीक बोले। यानी जिसे इजाज़त मिलेगी और वो भी मुक़य्यद होगी, यानी जिसे इजाज़त मिलेगी उसकी भी इजाज़त मुक़य्यद होगी, उसमें भी कुछ यूँ समझ लें उसकी भी कंडीशंस होंगी। वो क्या, ऐसा नहीं है जो चाहे बोलने लगे। ठीक बात में से एक ये है कि जिसके लिए सिफारिश की इजाज़त दी जाए उसी के लिए सिफारिश की जाएगी। यानी जिसे बोलने की इजाज़त दी गई है और वो बोलने में सिफारिश करना चाह रहा है किसी की, तो वो भी सिर्फ उसी की कर सकेगा जिसकी सिफारिश की उसको इजाज़त दी गई है। तो बरोज़े महशर का नक्शा खींचा गया है कि वो जो महशर का दिन होगा उस दिन के क्या हालात होंगे, कि उस दिन अल्लाह के सामने जो लोग खड़े होंगे वो अल्लाह के सामने, अल्लाह का रोब उन पर इतना तारी होगा कि अल्लाह के सामने बात नहीं कर सकेंगे। दालिकल यौमुल हक, ये दिन यकीनी है, यानी डे ऑफ जजमेंट या यौमुल हशर या यौमुल आखिरा का दिन जो है, अल हक है, यकीनी है। फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, जब वो दिन आना है जिसमें कोई शक नहीं है, तो फमन जो शाअ चाहे, इत्तखज़ बना ले, इला रब्बिही अपने रब की तरफ, मआबा ठिकाना, जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले। यानी ईमान लाए, नेक अमल करता रहे, मौत तक इस पर बाकी रहे, और फिर वाज़िह बात है कि उसने अल्लाह के पास अपना ठिकाना बना दिया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, इन्ना बेशक हम, अंज़रनाकुम हम तुम्हें डराते हैं, अज़ाबन क़रीबा आ जाने वाले अजाब से, ऐसे अजाब से जो करीब है। यौमा, जिस दिन, यंज़ुरुल मरउ, इंसान देख लेगा, मा कद्दमत यदाहु, जो आमाल उसकी, जो आमाल उसके हाथों ने, यदाहु हाथों ने, कद्दमत आगे भेजे, यानी माँ जो कद्दमत आगे भेजे, यदाहु उसके हाथों ने, आमाल। तो यौम यंज़ुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु, जिस दिन देख लेगा इंसान के उसके हाथों ने आगे क्या आमाल भेजे। व यक़ूलुल काफिर, और काफिर कहेगा, या लैतनी, हाय काश, कुन्तु तुराबा, मैं आज के दिन मट्टी होता, या मैं जिंदगी इंसान ना होता, मट्टी होता। यानी आखिरत का अजाब इंसान उसको करीब से देख लेगा, ठीक है। और वो अजाब के बारे में भी फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, वो अजाब भी ऐसा है जो अनकरीब आने वाला है, यानी जरूर आके रहेगा। यानी दुनिया में जो कुछ अमाल किए होंगे इन्हें अपने अमाल नामा में इंसान पा लेगा, और जो कुछ अमल उन्होंने किए होंगे वो उनके सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बल्कि सूरह ज़िलज़ाल में है ना,
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا کا کیا مطلب ہے؟ کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس کی وجہ معالم التنزیل ایک کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ قیامت کے دن چوپائے جانور چرند پرند سب جمع کیے جائیں گے، پھر ان کے درمیان دنیا میں جو مظالم ہوئے ہیں ان کا بدلہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ مارنے کا بدلہ سینگ والی بکری سے بے سینگوں والی بکری کا بدلہ دلایا جائے گا۔ جب جانوروں کو ایک دوسرے سے بدلہ دلا دیا جائے گا تو ان سے فرمایا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ۔ جب کافر یہ منظر دیکھے گا تو یہ جان کر کے ہم سے تو جانور ہی اچھے رہے، بدلہ دلا کر ان کا کام تمام ہو گیا اور آگے ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ اب یہ مٹی بنا دیے گئے، ان کے لیے ثواب نہیں ہے تو عذاب بھی نہیں ہے، ہمارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو کیسا اچھا ہوتا۔ جبکہ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے یا لیتنی کنت ترابا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کو دیکھ کر کافر یوں کہیں گے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، نہ ایمان کی اور اعمال کی تکلیف دی جاتی، نہ فرمان ہوتے، نہ عذاب میں مبتلا ہوتے، بلکہ ہم ہوتے ہی نہیں، یعنی ہم مٹی ہوتے، انسان نہ ہوتے۔ تو ان آیات میں اور اس صورت میں یہی قیامت کے احوال، اللہ کی نشانیاں، عذاب ثواب اور کچھ اس کا شان نزول اور اس شان نزول کے ساتھ جو اس میں احکامات بتائے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو سورہ نبا کی الحمدللہ تفسیر مکمل ہوئی، الحمدللہ اولا وآخرا وباطنا وظاہرا۔ اب ہم جو شروع کریں گے وہ اگلی صورت ہے سورہ نازعات والنازعات غرقا۔ والنازعات واو قسم کے لیے مطلب یہ نازعات کسے کہتے ہیں؟ جان سختی سے نکالنے والے، غرقا بہت سختی سے، بالکل غوطہ زن ہو کے جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم۔ نازعات تھی والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں۔ یہ جو آیات آ رہی ہے نا ان میں بھی وقوع قیامت اور وقوع کے بعد والے احوال کا تذکرہ ہے، آپ کو ترجمے سے بھی سمجھ آئے گا۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور جو بند کھول دیتے ہیں، ان فرشتوں کی بھی قسم۔ ایک جو سختی سے نکالتے ہیں، دوسری قسم کھائیے ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں ان فرشتوں کی قسم۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہر معاملے کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا دینے والی ہلا ڈالے گی۔ تتبعها الرادفہ، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی آ جائے گی۔ اللہ نے یہ فرشتوں کی قسمیں کھا کر کس چیز کو ثابت کیا ہے؟ پھر اس کی تشریح سمجھ لیں کہ ان آیات میں وقوع قیامت اور وقوع کے بعد والے احوال کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے فرشتوں کی قسم کھائی، قسم کھا کر فرمایا ہلا دینے والی چیز ضرور آئے گی۔ یعنی یہ جو فرشتوں کی قسم کھائی، ہم عموماً قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے بھی اپنی بات کو پختہ کیا، ٹھیک ہے، اور پختہ کر کے یعنی قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ سوال یہ کہ وہ قسمیں کھا کے یقین کس چیز کا دلایا؟ وہ یہ ہے کہ ہلا دینے والی ضرور آئے گی۔ ہمیں اپنی کسی بات کو پختہ کرنا ہو، مثال کے طور پر میں کہتی ہوں خدا کی قسم میں ایسا کروں گی، تو پہلے میں قسم کھاؤں گی اور بعد میں اس چیز کو جس کے لیے میں نے قسم کھائی اس کو بیان کروں گی۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی انداز اپنایا۔ اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی اور ایک نہیں، دیکھیں والنازعات غرقا نمبر 2، والناشطات نشطا نمبر 3، والسابحات سبحا نمبر 4، فالسابقات سبقا نمبر 5، فالمدبرات امرا۔ 5 قسمیں کھائی اللہ رب العزت نے۔ 5 قسمیں کھا کے اللہ رب العزت کس چیز کو اتنا پختہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ وہ کوئی قیامت اور قیامت کے بعد کے احوال۔ جن فرشتوں کی قسم کھائی ہے ان میں پہلے والنازعات غرقا، یعنی قسم ان فرشتوں کی جو سختی سے کے ساتھ روح کھینچنے والے ہیں۔ اس میں جو لفظ ہے نا غرقا، یعنی جسم کے ہر حصے سے فرشتے روح کو نکال لیتے ہیں اور اس میں مرنے والے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا فرشتے کی جو قسم ہے وہ ہے والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں، یعنی سہولت کے ساتھ روح نکالتے ہیں، جیسے بند کھول دیا اور چیز آسانی سے نکل گئی، جیسے
ہم نے بوتل کا ڈھکن کھولا، اس کا کیپ کھولا اور پانی اس کو تھوڑا الٹا کیا تو اس میں سے پانی کتنی سہولت کے ساتھ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے. تو یہاں بند کھول دینے سے یہ مراد ہے. بعض حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ پوری طرح سختی سے کافروں کی جان نکالی جاتی ہے اور سہولت اور آسانی کے ساتھ اہل ایمان کی روح قبض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث شریف میں مومن اور کافر کی موت کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام مومن کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ ایسی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی کا بہتا ہوا قطرہ مشکیزہ سے باہر آ جاتا ہے. اور کافر کی موت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اتر کے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے. پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اے خبیث جان اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل. ملک الموت کا یہ فرمان سن کے روح اس کے جسم میں بھاگی پھرتی ہے. لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے. یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے جو میں نے آپ کو مثال دی، اور یہ بات مشکات شریف میں موجود ہے. تو دوسری قسم کے فرشتے سہولت والے ہیں اور پہلی جو قسم کھائی ہے وہ ان فرشتوں کی کھائی ہے جو سختی سے کافروں کی جان نکالتے ہیں. تیسرا جو آیا نا وہ سابحات سبحا، تیرتے ہوئے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ فرشتے مومنین کی روحوں کو آسمان کی طرف بڑی تیزی اور سہولت کے ساتھ لے جاتے ہیں، گویا تیرتے ہوئے چلتے ہیں. ظاہری بات ہے جب روح قبض کرتے ہیں تو واپس آسمان پر جب لے کے جاتے ہیں تو بڑی سرعت یعنی تیزی اور سہولت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. پھر فرمایا نا فالسابقات سبقا، چوتھی قسم. یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ فرشتے تیزی کے ساتھ دوڑنے والے ہیں اور جب روحوں کو لے کر اوپر پہنچتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں ہی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں. فالسابقات سبقا یعنی تیزی کے ساتھ دوڑنے والے. آگے اللہ نے فرمایا فالمدبرات امرا، یعنی وہ فرشتے حکم خداوندی کے مطابق تدبیر کرتے ہیں، یعنی جس روح کے متعلق جو حکم ہوتا ہے اس حکم کے مطابق عمل کی تدبیروں میں لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کے جواب قسم کیا ارشاد فرمایا یوم ترجف راجفہ، یہ ہے جواب قسم. فرشتوں کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی. اس کا وقوع کس دن ہوگا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا دے گی اس دن قیامت کا وقوع ہوگا. ہلا دینے والی چیز سے سور پھونکنا مراد ہے. دیکھیے سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا تو یہاں نفخہ اولا مراد ہے. آگے فرمایا تتبعها الرادفہ، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی آ جائے گی، یعنی ہلا دینے والی چیز کے پیچھے اس کے بعد آنے والی چیز آئے گی. اس سے مراد نفخہ ثانیہ یعنی دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا وہ مراد ہے. اور یہ سور پھونکا جائے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب بہت سارے دل یومئذ اس دن واجفہ دھڑک رہے ہوں گے تیزی سے. ابصارها ان کی آنکھیں خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گے. بہت سارے دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون لوگ کہیں گے انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم پہلی حالت میں واپس ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں ابھی، یعنی یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے حالات بیان کرنے کے بعد قسمیں کھا کر حالات اور وہ کوئی قیامت کو پختہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم پہلی حالت میں واپس ہو جائیں گے؟ یعنی یہ قیامت کے دن کی حالت کا بیان ہوا. اس کے بعد منکرین قیامت کا قول کہ وہ کہتے ہیں کیا ہم اپنی پہلی حالت پر واپس ہو جائیں گے؟ منکرین کہتے ہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ ہم پہلی حالت میں آ جائیں، یعنی موت سے پہلے جو ہماری حالت تھی مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی مل جائے اور پہلی حالت پر آ جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. انہوں نے اپنے واپس ہونے کا انکار کیا، مطلب انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا جو منکرین بعد الموت ہیں کہ موت کے بعد زندہ ہونے کا جو انکار کرتے ہیں وہ لوگ ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم اذا كنا ہم ہو جائیں گے عظاما ہڈیاں نخرا تو کیا ہم پہلی حالت پر واپس ہو جائیں گے؟ قالو کہتے ہیں تلک اذن کرغۃ خاسرہ، قالو تلک اذن کرغۃ خاسرہ کہ اس صورت میں یہ واپسی بڑی خسارے کی ہوگی.
اگر ایسا ہے یعنی اگر ہم دوبارہ سے ہمیں روح پھونکی جائے گی اور ہماری حالت پہلے جیسی ہو جائے گی تو یہ واپسی بڑی خطرے کی ہے. یعنی کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت دوبارہ زندگی میں آئیں گے؟ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر دوبارہ زندگی مل جائے گی ہمیں، یا دوبارہ اس میں گوشت آ جائے گا اور دوبارہ انسان کی صورت میں ہو جائے گا. ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر بالفرض دوبارہ زندہ ہو بھی گئے جیسے کہ نبوت کی دعویٰ کرنے والے نے بتایا ہے تو ہماری خیر نہیں ہے. اس وقت تو ہمارا برا حال ہو جائے گا، کیونکہ جس چیز کو جھٹلا رہے ہیں اس کا واقعہ ہو جانا ہمارے جھٹلانے کی سزا کا سبب بنے گا نا، اور یہ سزا بھی بڑی ہوگی. ان لوگوں نے یہ قول بھی بطور تکذیب اور یہ جو کہا نا کہ ہاں اگر ایسا ہوتا ہے جیسے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو پھر تو ہمارا بہت برا حال ہوگا. یہ بات بھی انہوں نے مذاق میں کی، کیونکہ کسی درجے میں ان کے نزدیک وقوع قیامت کا احتمال ہے ہی نہیں. انہوں نے ایسی بات کہی، حالانکہ جس کو کسی درجے میں بھی اتنے بڑے نقصان کا احتمال ہو وہ تو فکر مند ہوتا ہے. دیکھو دنیا میں ذرا ذرا سے احتمال پر خبر دینے والوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ ممکن ہے سچ ہی کہہ رہا ہو. اگر کوئی جھوٹا آدمی یوں کہہ دے کہ وہاں نہیں جانا، ادھر ایک اژدہا پڑا ہے، تو وہاں جانے کی ہمت نہیں کریں گے ہم. تو یہ منکرین کی حماقت اور شقاوت ہے کہ وہ کوئی قیامت کی بار بار خبر ملنے اور اس پر دلائل قائم ہونے کے باوجود اور یہ جانتے ہوئے کہ اگر قائم ہو گئی تو ہمارا برا حال ہوگا پھر بھی اس کی تصدیق نہیں کرتے اور اپنی فلاح کے لیے فکر مند نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت نے ان کے معاملات بتائے کہ وہ اس طرح مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اگر ہوگا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جیسے عموماً ایک انداز ہوتا ہے تمسخر کا. اللہ نے فرمایا قیامت کیا ہے فإنما هي زجرۃ واحدہ، بے شک وہ بس ایک سخت آواز ہے. زجرہ آواز سخت، واحدہ ایک، ٹھیک ہے، وہ ایک سخت آواز ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں موجود ہوں گے. فَإِذَا هُمْ، اس سے تو اچانک سب لوگ بِالسَّاهِرَةِ آ کر موجود ہو جائیں گے. اس میں منکرین کی تکذیب جو ہے نا ان کی تردید ہے، جو وہ جھٹلاتے ہیں ان کی بات کو جھٹلایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، جھٹلانے پہ تلے ہوئے ہیں. حالانکہ اس کا واقعہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے. یعنی قیامت لینا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. جب اس کا حکم ہوگا تو ایک چیخ وجود میں آئے گی، یعنی دوسری مرتبہ کا سور پھونکا جانا. اس وقت بغیر کسی دیر و انتظار کے ایک میدان میں سب موجود ہو جائیں گے اور حساب کتاب کی جگہ ہوگی وہ میدان محشر. حل اتا کا حدیث موسیٰ، پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور فرمایا حل اتا کا، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے بات حدیث موسیٰ، موسیٰ کی بات. اذ نادا ہو، جب اس نے پکارا حضرت موسیٰ نے ربہ اپنے رب کو، بالوادی وادی میں، مقدس طوا، مقدس وادی طوا میں، اس مقدس وادی کا نام بتا رہے ہیں طوا میں. تو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو اذهب جائیے الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ تو بہت سرکش ہے. فقل کہیے حل لک الی ان تزکا، کہ فرعون سے جا کے کہیے کہ کیا تمہیں خواہش ہے اس بات کی ان تزکا کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، واہدیک الی ربک فتخشی، اور یہ کہ میں موسیٰ تمہیں ہدایت کروں تمہارے رب کی طرف، فتخشی، اور تم اس رب سے ڈرنے لگو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ نے فرعون کو دکھائی بڑی نشانی. فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر اس نے پشت پھیری، یسعیٰ، اور کوشش کرتے ہوئے. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. تو یہ اللہ رب العزت نے وہ پیچھے منکرین کی باتیں اور ان کے جوابات دینے کے بعد اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نبی علیہ السلام کو سنایا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے جو حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں رہتے تھے. وہاں جو ان کی مظلومیت کا حال تھا اس کی تفصیلات بھی آئیں گی پچھلے پاروں میں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے 30ویں سے شروع کیا تو انشاءاللہ یہ آتی رہیں گی، کیونکہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت بار بیان ہوا ہے. تو لیکن یہ سمجھ لیں کہ مظلومیت کا حال آیا ہے پچھلے پاروں میں، ان میں فرعون اور آل فرعون کی طرف سے مظالم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے. حضرت موسیٰ انہی حالات میں وہاں پیدا ہوئے، پھر فرعون کے محل میں پلے بڑھے، جوان ہوئے. ایک اسرائیلی یعنی ان کی قوم کے آدمی اور قبطی یعنی فرعون کی قوم کے آدمی کے درمیان لڑائی ہو گئی. جو تھا نا اسرائیلی حضرت موسیٰ کی قوم کا شخص، اس کی اور فرعون کے قوم کے شخص قبطی کی آپس میں لڑائی ہوئی. حضرت موسیٰ وہاں سے گزر رہے تھے، اسرائیلی نے یعنی حضرت موسیٰ کی جو قوم کا تھا اس نے مدد طلب کی. انہوں نے قبطی کو یعنی حضرت موسیٰ نے قبطی کو ایک مکہ مار دیا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. حضرت موسیٰ ویسے جلالی طبیعت کے مالک تھے اور بہت شجاعت والے بھی تھے.
تو بہادری بھی بہت تھی. تو دونوں میں صلح بھی کروانی تھی، لیکن قبطی نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ حضرت موسیٰ نے اسے مکہ مارا اور وہ وہیں مر گیا. فرعونیوں کو پتہ چلا کہ فلاں شخص نے ہمارے آدمی کو مارا ہے. وہ حضرت موسیٰ کی تلاش میں لگ گیا اور ان کے قتل کے بارے میں مشورہ کرنے لگے. ایک شخص نے حضرت موسیٰ کو رائے دی کہ تمہارے بارے میں ایسے ایسے مشورے ہو رہے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ. حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، مدین پہنچ گئے. کہاں گئے؟ مدین. کہاں سے نکلے ہیں؟ مصر سے. اچھا جی، وہاں ایک بوڑھے شخص تھے، ان کی ایک لڑکی سے نکاح ہو گیا. آپ سب کو پتہ ہے یہ بھی نبی تھے، حضرت شعیب، اور ان کی بیٹی سے نکاح ہوا. اب جو یہ حضرت شعیب ہیں یعنی کہ ان کے سسر، وہ بکریاں چراتے اور زندگی گزارتے تھے. یہ ان کے پاس حضرت موسیٰ ان کے پاس. بھائی جان آواز نہیں آ رہی.